आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं। आज का मेरा मौजू है अपनी बहनों के लिए, ख़ासकर ये औरतों के लिए ही है। आज का मेरा मौजू है हैज़ के मतलब, औरत के मखसूस अय्याम, उनके मतलब, उनके गुस्ल के मतलब, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो हैज़ के गुस्ल में कुछ गलतियां जो हैं वो करती हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हैज़ के दिनों में औरतें जो हैं वो नमाज जो है ज़ाहिरी सी बात है ना पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुद से ही गढ़ ली हैं, जिसको हम बिदअत कहते हैं। नाज़रीन, हैज़ में औरत नापाक होती है, लेकिन ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकती, कुछ पढ़ नहीं सकती। ज़माना जाहिलियत में हैज़ के दिनों में औरत को घर के तमाम काम काज से अलग कर दिया जाता था, हत्ता कि उसको बर्तनों को छूने की इजाज़त भी नहीं होती थी। लेकिन इस्लाम ने औरत के मुकाम को बताया और औरत को बताया कि उसके क्या फ़र्ज़ हैं और उसके क्या हकूक़ हैं। औरत नापाक ज़रूर होती है, लेकिन वो इस कदर नापाक नहीं होती कि वो बर्तनों को ना छू सके। आज के ज़माने में भी उस ज़माना जाहिलियत के लोग बसते हैं, और देहातों में ये जो बिदअतें हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और वो बाशऊर इस किस्म के नहीं होते। तो जो पहले ज़माने की बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि जवान लड़कियों को जब बताते हैं तो वो नस्ल दर नस्ल शिफ्ट होती हैं और वो बिदअतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। नाज़रीन, औरत जो है वो नापाक होती है, वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। इसके अलावा वो छोटी मोटी जो दवाएं हैं वो पढ़ सकती है। दुरूद पाक जो है वो ऐसी इबादत है कि जो आप बिना वज़ू के, वज़ू करना सवाब है, फ़र्ज़ है, लेकिन अगर ना भी वज़ू हो तब भी आप दुरूद पाक जो है वो पढ़ सकते हैं। औरत नापाक दुरूद पाक पढ़ सकती है, और ये वो इबादत है जो हर हाल में कबूल भी होती है। आप दुरूद पाक को अपना मामूल बनाएं, और मखसूस अय्याम को दिनों में भी आप इसको पढ़ सकती हैं। इसकी तस्बीह ज़रूरी नहीं है आप हाथ में पकड़ें, आप हाथ के ऊपर भी कर सकती हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते आप दुरूद पाक जो है वो पढ़ सकती हैं। ये नहीं कि इस तरह से अगर हम नमाज जो है वो 5 वक्त की पढ़ती हैं और मखसूस जो दिन हमारे आ जाते हैं उसमें फिर औरतें जो जब नमाज छोड़ती हैं तो फिर वो सुबह को भी लेट उठना शुरू कर देती हैं कि हमने कौन सी नमाज़ पढ़नी है। रात को भी वो देर तक जागती हैं और दूसरे काम करती रहती हैं कि हमने कौन सा सुबह को जल्दी उठना है या अब नमाज नहीं पढ़नी। तो ये काम जो है वो आप बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी एक मखसूस आदत बना लें कि इन दिनों में आप सुबह की रूटीन को ख़त्म मत करें, क्योंकि इस तरह से जब अयाम के बाद उठना पड़ता है तो फिर मसला बनता है और रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है। आप सुबह को फजर के वक़्त ही उठें, उठकर आप अच्छे तरीके से मुँह हाथ धोएं और उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ सकती हैं। पाक जगह पर बैठ कर आप दुरूद पाक पढ़ लें। वो के वक़्त आप एक तस्बीह लाजमी किया करें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसकी आप तस्बीह जो है वो अपना मामूल बना लें और बाकायदगी से इसकी तस्बीह किया करें। इसके अलावा दिन में भी आप इसी तरह से ज़ोहर के वक़्त, असर के वक़्त, मगरिब के वक़्त और इशा के वक़्त, चारों वक़्त में आप नमाज जब टाइम होता है, अज़ान होती है, उसको गौर से सुने, अज़ान का जवाब दें और इसके बाद फिर आप अच्छी तस्बीह कर लें। ये जो अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
استغفراللہ کی، اس طرح کی آپ تسبیحاں جو ہیں وہ کر سکتی ہیں، وہ آپ کی قبول ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ نماز کے وقت پر ہی اٹھیں، اس ٹائم کو آپ مس مت کریں، اس طرح سے روٹین بھی خراب ہوتی ہے، اور صبح کو اٹھنا ویسے بھی برکت کا باعث ہے، اور دن میں آپ آرام کر لیں لیکن صبح کو آپ اپنی وہی روٹین رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے غسل کی طرف آ جاتے ہیں، میرے پاس جو عورتیں زیادہ آتی ہیں وہ عورتیں آتی ہیں جو دیہات سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو لوگ اسلام سے اتنا واقف نہیں ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں ہوا ہے اسلام کو، تو وہ عورتیں آ کر جب مجھے بتاتی ہیں کہ ہمیں غسل کا طریقہ بتائیں، ہمیں اس ایام کے غسل کا، حیض کے غسل کا طریقہ بتا دیں، اور یا پھر وہ عورتیں جو میرے ساتھ جب اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے تو میں نے بہت سی عورتوں کو یہ سنا ہے کہ لوگوں نے اس کے غسل کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے، اور جو اس کے فرائض ہیں اس کی بجائے لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ لگا لی ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے غسل کا صحیح طریقہ بتاؤں گی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہماری بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اس کے غسل میں کہاں غلطیاں کرتی ہیں جس سے ان کا غسل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور وہ ناپاک ہی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے غسل کے لیے آپ نے ظاہری سی بات ہے نیت کرنی ہے پاک ہونے کے لیے کہ میں حیض کے غسل سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی طہارت کرنی ہے، اور طہارت میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ طہارت اس اچھے طریقے سے کرے کہ کیونکہ یہ طہارت عام طہارت نہیں ہے، تو اچھے طریقے سے اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ صاف ہو جائے، اچھی طرح سے آپ طہارت کریں۔ بعض عورتیں طہارت کرنے میں بھی جو ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہاتھ استعمال نہیں کرتی ہیں، پانی ڈالنا ہی طہارت نہیں ہوتی۔ طہارت جو ہے وہ آپ بایاں ہاتھ طہارت کے لیے استعمال کریں، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس کے بعد پھر آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ کلی کرنے کا یہ ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ آپ کے حلق تک پہنچنا چاہیے، غرارے کر لیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالیں۔ ناک میں پانی عموماً لوگ اس طرح سے چولو میں لے کر ایسے ہی ہلکا سا کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے ناک میں پانی نہیں جاتا۔ ناک میں پانی لے جانے کا مطلب ہے کہ پانی آپ کی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچے اور اس کو پانی کو سونگھا جائے تاکہ وہ اوپر چڑھ جائے۔ تو بعض لوگ اس طرح سے بعض عورتیں کرتی ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ ناک میں پانی چڑھایا جائے ناک کی نرم ہڈی تک، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ غسل کے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے سر میں، اگر آپ کے بال اتنے زیادہ گھنے نہیں ہیں یا آپ نے اس طرح بالوں کو چٹیاں نہیں بنائی ہوئی ہیں کہ بالوں کی جڑوں تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچے گا، تو پھر تو آپ بالوں کو کھول لیں۔ لیکن اگر بال اتنے زیادہ گھنے نہیں ہیں، چٹیاں بندھی ہوئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بالوں کی جڑوں تک پانی جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے بالوں کو دھو لیں اور سر پہ پانی ڈالیں۔ 3 بار پانی جو ہے وہ آپ نے سر پر لازمی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ سارے جسم پر پانی اچھے طرح سے بہائیں، دائیں طرف سے شروع کریں۔ اور عورتیں جو غلطیاں کرتی ہیں نہانے میں، ان میں دیہات کی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، کیونکہ دیہاتی عورتوں نے اکثر ہی یہ چوڑیاں وغیرہ اور ناک میں لونگ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہنی ہوتی ہیں، تو عورتیں اسی طرح سے سادہ بس پانی کے ساتھ نہا لیتی ہیں۔ اگر آپ نے ناک میں لونگ ڈالی ہوئی ہے تو اس کو آپ ہلکا سا پکڑ کر گھما لیں کہ پانی سوراخ کے اندر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو ان کو ہلا لیں، اگر وہ بازوں میں کھلی نہیں ہیں تو آپ ان کو ہلا لیں تاکہ پانی ان کے نیچے چلا جائے اور آپ کا جو بازو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے انگلیوں میں کوئی انگوٹھی رنگز وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں تو اس کو بھی آپ گھما لیں، اس کو سائڈ پہ کر کے پھر آپ نہائیں تاکہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ خشک نہ رہ جائیں۔
تو بہت سی عورتیں اس طرح سے نہاتی ہیں کہ ان جگہوں پر پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. پانی جسم کے ہر حصے پر پہنچنا ضروری ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وضو جو اس میں ہوتا ہے، اس غسل میں، اس میں سر کا مسح نہیں ہے، تو کیونکہ ہم نے سر پر پانی ڈال لینا ہے تو سر کا مسح اس میں شامل نہیں ہے. لیکن کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کو، ان دونوں فرائض کو آپ احتیاط کے ساتھ کریں اور مکمل پراپر طریقے سے کریں. اس طریقے سے آپ یاد رکھیں. اب باقی جو طریقے عورتوں نے اپنی طرف سے لگا کر بہت سی باتیں اس میں شامل کر لی ہیں کہ اس میں کلمہ پڑھ لیں اور اس میں درود پڑھ لیں اور اس میں یہ کر لیں وہ کر لیں، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے غسل کر لیا ہے تو بس آپ یہ کریں کہ اپنے پاؤں اینڈ پر دھوئیں آپ ایک بار پھر، اور اس کو غسل کی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر دھو لیں، اور غسل جو ہے وہ اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے کریں اور اپنی طہارت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں. یہی غسل ہے پورا، اور اسی کے ساتھ عورت جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ میرے 3 دن ہوتے ہیں، 4-5 دن ہوتے ہیں، جو بھی ان کا حیض کا خون آنے کا دن ہوتے ہیں، وہ اپنے مخصوص دنوں کو جانتی ہیں کہ اتنے دن ہوتے ہیں. اب بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے 7 یا 8 دن جو ہیں وہ پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو 7-8 دن جو پورے کرنے وہ ضروری بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کے 3 دن ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورے طریقے سے پاک ہو گئی ہیں اور حیض کا خون جو ہے وہ آنا بالکل بند ہو گیا ہے اور آپ بالکل پوری طرح سے پاک ہیں، تو آپ غسل کریں اور اپنی نماز شروع کر لیں. بعض عورتیں جو 3 سے 4 دن میں فارغ ہو جاتی ہیں تو وہ 7-8 دن کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ یہ دن پورے کرنے ضروری ہیں. یہ دنوں کی لمٹ ہے ہمارے لیے، یہ دنوں کی لمٹ ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پیدائش کے بعد آنے والے خون کی لمٹ ہے کہ وہ 40 دن نفاس کا خون جو ہوتا ہے وہ 40 دن ایک لمٹ بتائی گئی ہے کہ ان دنوں تک آپ پراپر پاک ہو جائیں گی. اگر اس کے بعد بھی خون کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ بیماری ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے یا نفاس کا خون نہیں ہے. تو یہ دن پورے کرنے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. جب آپ کو لگتا ہے 3-4-5 دن میں آپ پاک ہو گئی ہیں تو آپ غسل کریں اور اپنی نماز شروع کریں. اگر آپ اس طرح سے پاک ہیں اور آپ غسل نہیں کر رہی ہیں، خون آنا بالکل بند ہو گیا ہے اور کوئی بھی گندگی اب نہیں ہے، تو اگر آپ نہیں غسل کر رہے ہیں، آپ 7-8 دن پورے کرنے کا انتظار کر رہی ہیں، تو آپ اپنی نمازیں جو ہیں وہ خود جان بوجھ کر چھوڑ رہی ہیں اور یہ قضا ہوگی پھر اس کی. تو آپ کو اپنی عادت کا پتہ ہے، آپ پھر غسل کر لیں. کیونکہ عورت کو جو اس کے حیض کے دن ہے اس کی نمازیں بعد میں پوری کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو ہم اپنی جو اگلی نمازیں ہیں ان کو بلا وجہ قضا نہ کریں اور اپنی پاکی حاصل کر کے ہم اپنی نماز کو شروع کریں. تو اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ میری باتوں کو غور سے سنیں اور اچھے طرح سے غسل کریں. اور ایام کے دنوں میں کیونکہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ان دنوں میں بھی آپ اللہ پاک کو یاد کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحاں کر لیں. اللہ پاک کے بہت سے اسم اعظم ہیں، اس کی تسبیح کر لیں. اور جو بہت ہی پیاری تسبیح ہے اللہ اکبر کی، الحمدللہ کی، سبحان اللہ کی، یہ تسبیح آپ کر سکتی ہیں. اور اپنی روٹین کو اسی طرح سے فجر کی کو رکھیں، فجر کے وقت ہی اٹھیں اور رات کو آپ جلدی سو جائیں. یہ ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہے رات کو سونا، اس طرح سے آپ کی روٹین بھی خراب نہیں ہوگی اور جب آپ ایام کے بعد نماز شروع کریں گی تو آپ کو پرابلم نہیں بنے گا. تو اب آپ کوشش یہی کریں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا اور پاک انسان بنائے. آمین. السلام علیکم.